बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से आपको मुलाकात करवाएंगे वो इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उमैर कुरैशी, जो कि शेरों को पालने का शौक़ रखते हैं। आजकल के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम देखें कि जितनी महंगाई हो चुकी है, हर शख्स जो है वो परेशान है, और लेकिन उसके बावजूद जो है हम कहते हैं शौक़ का कोई मोल नहीं होता। यकीनी बात है कि जानवर से अगर हमदर्दी की जाए तो वो किसी भी यानी कि कह सकते हैं कि इतना प्यार करते हैं आपसे जानवर। जिस तरह अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा कि शेर उठता है, लेकिन फिर भी जैसे ही उमैर कुरैशी जो हैं उनको प्यार से हाथ लगाते हैं, शेर वहीं बैठ जाता है। उमैर कुरैशी से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैर, मुझे ये बताइएगा, इतना ख़तरनाक जो शौक़ है उसका ख़्याल कैसे आया, क्या ज़हन में आया? दोस्त, मैं पाकिस्तान में देखता था ये जैसे कि एनिमल वर्ल्ड्स वगैरह चैनल हैं, डिज़नी वगैरह चैनल है, इस तरह मैं देखता था लॉयंस वगैरह को, उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह को। तो बहुत छोटी एज थी कि जस्ट ओनली मेरी 14 ईयर्स एज थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, शौक़ था कि मैंने घर में लॉयंस वगैरह रखने हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में मैंने फ़र्स्ट पेयर इंपोर्ट किए साउथ अफ्रीका से, जो बेसिकली इसके पेरेंट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस तरह अल्लाह का शुक्र है कि शौक़ किया। उमैर, जिस तरह आपने बताया है कि आपने इसके पेरेंट्स को इंपोर्ट किया साउथ अफ्रीका से, तो बताएं कितनी मालियत की, कितनी आपकी वो क्या कहते हैं ख़र्चा आ गया था इंपोर्ट करने में? क्योंकि हमने देखा है कि एक छोटे से बिल्ली का बच्चा ख़रीदना हो तो वो इतना महंगा होता है, ये तो फिर शेर है। बहुत अब तो प्रेजेंट टाइम में तो इनके बहुत रेट्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपेंसिव हो गए हैं। पहले ऐसे था कि उस टाइम तो मैंने 3 to 4 lakhs का ना इंपोर्ट किए थे जो पेरेंट्स पेयर। तो अब तो एक कप की भी इतनी प्राइस नहीं है, छोटे कप की। तो अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ गए हैं। उस टाइम ज़रा इंपोर्ट वगैरह भी खुली हुई थी और उस टाइम बहुत कम वगैरह शौकीन थे। उस टाइम इस चीज़ का इतना शौक़ नहीं था। अब तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा शौकीन बढ़ गए हैं देख देख के। तो अब कप की भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई, जिस वजह से एक्सपेंसेस हो गए हैं। ऊपर से हुकूमत पंजाब की तरफ से इंपोर्ट वगैरह भी बंद है, तो जिस वजह से कप के रेट्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसेस वगैरह हो गए। उमैर, ये बताइएगा इस वक्त आपके पास टोटल कितने शेर मौजूद हैं? मेरे पास माशाल्लाह से ये 3 फीमेल्स हैं जो बेसिकली कब्ज़ हैं, मैंने घर शौक़ के लिए रखी हुई हैं। इंशाल्लाह इनको मैं फार्म पे शिफ्ट कर दूंगा। इनको मिला के मेरे पास माशाल्लाह 28 लाइन्स हैं, जिसमें मेरे पास काफ़ी डिफरेंट ब्रीड्स आ जाती हैं। ये बेसिकली फ्रीकन लाइन के कब्ज़ हैं, और मेरे पास डिफरेंट ब्लड लाइन है, वाइट लाइन्स भी हैं मेरे पास। उसमें टाइगर्स में मेरे पास बंगाल टाइगर्स है, वाइट। टोटल इनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, कितनी नस्लें होती हैं, कुछ आइडिया है? जी बिल्कुल, उनकी काफ़ी क्या कहते हैं काफ़ी उनकी हैं, जिसमें बेसिकली लेपर्ड्स हैं, जैकवार्स आ जाते हैं। टाइगर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हैं, टैबी टाइगर्स हैं, स्टेपस टाइगर्स हैं, और बंगाल टाइगर्स हैं। इस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स में आ जाते हैं, डिफरेंट की ब्रीड्स वगैरह आ जाती हैं। काफ़ी डिफरेंट ब्लड लाइन्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आप उनको आप काउंट ही नहीं कर सकते जितनी ब्लड लाइन्स वगैरह जिसमें टाइगर्स और लाइन्स में आ जाती हैं। उमैर, इस वक्त आपने बताया कि आपके पास 28 शेर मौजूद हैं, बच्चे मिलाकर, पेरेंट्स मिलाकर 28 शेरों की इस वक्त मालियत कितनी है? जी, मालियत तो माशाल्लाह के इस टाइम उनकी जो एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, तो अगर हिसाब लगाया जाए तो 10 करोड़ से अबव होगी। कि 10 करोड़ रुपए के सिर्फ शेर ही शेर आपके पास? बस वो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मुल नहीं होता, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ कर रहे हैं। फ़र्स्ट पेयर से शुरू किया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे पास डिफरेंट ब्रीड्स आई। फिर कुछ लोकल ब्रीड्स मैंने यहाँ से क्या कहते हैं फार्म्स वगैरह से ख़रीदी, कुछ सोसाइटीज़ वगैरह से। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ थोड़ा बड़ा कर लिया। इंशाल्लाह इसको आगे फर्दर बढ़ाएंगे पाकिस्तान में। इनकी खुराक जो है, यकीनी बात है, बहुत महंगी है। जिस तरह के आपको पता है एक्सपोर्ट का काम और इंपोर्ट का काम काफ़ी डिस्टर्ब है, इसी तरह इनकी खुराक काफ़ी कॉस्टली हो गई है। तो क्या इनकी खुराक है क्या, और उसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है? जी बेसिकली इनको हम डेली सुबह 1 kg मिल्क देते हैं, और पर शेर एक शेर को 1 किलो दूध। जी डेली हम उनको एक शेर को एक टाइम सुबह 1 kg हम मिल्क देते हैं पर एक कप को। उसके बाद हम उनको पहले वीकली हम इनको बीफ डालते थे, लेकिन बेसिकली ये चिकन शौक़ से खाते हैं,
اور دوسرا ان کے لیے نا کیلشیمز وغیرہ وٹامنس وغیرہ بہت ضروری ہوتے ہیں. تو وہ کیلشیمز وغیرہ چکن وغیرہ میں ہوتے ہیں. بیف کے ساتھ یہ ہڈی بیسکلی کھا نہیں سکتے, تو اس وجہ سے ان کو ہم ویک میں 3 دن ہم چکن وغیرہ دیتے ہیں. تو اس طرح الحمدللہ ان کی خوراک وغیرہ مینٹین رکھتے ہیں. کتنا خرچہ آ جاتا ہے ایک دن 28 شیروں کی خوراک پر؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے, جس دن بیف ڈالتے ہیں اس دن ذرا تھوڑا زیادہ ایکسپینسز وغیرہ آ جاتے ہیں. چلے ایک ویک میں ٹوٹل کتنا خرچہ آ جاتا ہے اپروکسیمیٹلی ویکلی آ جاتا ہے 4 to 5 lakhs, اور سارے لائنز وغیرہ کا ٹائگرز وغیرہ کا ملا کے 4 to 5 lakh آ جاتا ہے. 5 لاکھ روپیہ آپ صرف ان کی خوراک پر لگا دیتے ہیں. آپ بزنس کیا کرتے ہیں, کام کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ جانوروں کی خوراک ایزیلی پوری کر رہے ہیں؟ جی بیسکلی ان کے کیا کہتے ہیں, اس کو شوق میں دیکھتے ہیں. انسان کو دولت وغیرہ نہیں دیکھنی چاہیے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے, تو بس الحمدللہ شوق وغیرہ کر رہے ہیں پورا. آپ کا کاروبار کیا ہے, کام کیا کرتے ہیں, اتنے پیسے کیسے کما لیتے ہیں؟ جی بیسکلی کیا کہتے ہیں, کام بیسکلی ہمارے پاس ہماری کافی الحمدللہ اللہ پاک نے کافی زمین وغیرہ دی ہوئی ہیں, اور کافی زیادہ کیا کہتے ہیں ہمارا کیا کہتے ہیں کپڑے وغیرہ کا کام ہے. الحمدللہ کافی ڈفرینٹس ہے الحمدللہ ہمارے کام شام ہیں جو ہم کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کو سنبھالنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں تو ابھی پاس بیٹھا ہوں تو ایک خوف ہے. کیا آپ کو کبھی خوف نہیں آیا یہ کاٹ رہا ہے آپ کو؟ نہیں بیسکلی یہ آپ نیو پرسن ہیں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کاٹ رہا ہے, یہ بیسکلی کھیلنا چاہ رہا ہے. یہ میرے ساتھ یہ دیکھیں, اس کے میں نے منہ میں پورا ہاتھ ڈالا ہوا ہے, تو یہ بالکل بائٹ وغیرہ نہیں کر رہا ہے. یہ بیسکلی ان کی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں کہ نیو پرسن آتا ہے کوئی تو وہ ذرا گھبرا جاتا ہے دیکھ کے کہ یار یہ شاید اٹیک کر رہا ہے یا بائٹ کر رہا ہے. یہ ایسی بالکل بات نہیں ہے کہ یہ کبھی لائف میں انہوں نے کبھی کسی کو اٹیک کیا ہو یا بائٹ وغیرہ کیا ہو. نہیں تو جب زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے کسی شیر یا شیر کے بچے کو ہاتھ لگایا تھا تب آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا؟ ابھی تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو یقینی بات ہے خوف ہوتا ہے ذہن میں کہ کیونکہ یہ ان کا ایک پنجہ بھی لگ جاتا ہے نا, یا ایک یہ بائٹ بھی کر لیتے ہیں تو انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچتا. جی وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ اس نظریے سے کہہ رہے ہیں کہ جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں ایگریسو ہوتے ہیں یا پھر جنگل وغیرہ کے اینیملز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ بیسکلی گھر کی بریڈ ہے, گھر میں پلے بڑے ہیں, تو یہ بالکل کبھی بائٹ وغیرہ انہوں نے نہ کبھی کیا نہ کبھی کریں گے. تو الحمدللہ یہ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں, تو نہ کبھی ان سے خوف آیا کہ یہ کبھی بائٹ کر سکتے ہیں یا اٹیک کر سکتے ہیں. یہ اتنے دوستانہ ماحول میں بیٹھے ہیں کہ اگر ایک پنجہ میری طرف آیا تو میرا برا حال ہو جائے گا. نہیں دیکھیں آپ بالکل پاس بیٹھے ہیں, دیکھیں ابھی تک آپ کسی نے کوئی اٹیک نہیں کیا یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ یہ ایسی حرکت وغیرہ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی پنجہ وغیرہ ماریں یا ناخن وغیرہ ماریں. اچھا عمیر, جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے کہ یعنی کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ شیر پالتے بھی ہیں, خرید و فروخت بھی کرتے ہیں. اس کا کیا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کیا کوئی سرکمٹانسز ہوتے ہیں یا کوئی لائسنس وغیرہ ہوتے ہیں, کیا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ جی بیسکلی ان کے لیے اسپیشل ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جسے بیسکلی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. ان کے کچھ لازمی بات ہے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں, ان کے کچھ ایس او پیز وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کوئی کیجز وغیرہ کے سائز آ جاتے ہیں. ان کے لیے پراپر انوائرمنٹ ایٹماسفیئر مینٹین رکھنا, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ان کے لیے خوراک وغیرہ کیا کہتے ہیں آپ پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کرتے, وہ سارے ان کے ایس او پیز ہوتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, وہ پورے کرنے ضروری ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے بیسکلی ایک وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں, جتنے بھی افراد موجود ہیں, وہ بھی کیا ان کبز کے ساتھ کھیلتے ہیں, یہ ان کے اوپر بھی کوئی حملہ وغیرہ نہیں کرتے؟ جی بالکل, گھر میں کیا کہتے ہیں کافی زیادہ بچے وغیرہ ہیں جو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کو اپنے ہاتھوں سے کیا کہتے ہیں خوراک وغیرہ کھلاتے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے کبھی کسی کو نقصان وغیرہ نہیں پہنچایا یا کبھی کسی پہ اٹیک وغیرہ نہیں کیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو نقصان وغیرہ پہنچایا ہو یا کبھی کسی پہ اٹیک کیا ہو. اچھا, اگر یہ خدا نخواستہ کسی کو بائٹ کر لیتے ہیں تو کیا اس کی کوئی ویکسین ہوتی ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. جی الحمدللہ یہ سارے ویکسینیٹڈ ہیں کہ انہوں نے ویسے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ویکسین وغیرہ کی. انہوں نے نہ کبھی کسی کو اٹیک کیا ہے نہ کبھی یہ اٹیک وغیرہ کرتے ہیں. یہ الحمدللہ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں, تو الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. لیکن ویسے بھی میں نے شروع میں جب قبض تھے تو ٹوٹلی میرے 28 جو بھی سارے لائنز ہیں ٹائگرز ہیں, میں نے الحمدللہ سب کو ویکسین وغیرہ کروائی ہوئی ہے. فیوچر میں آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ 28 شیر سے کمی کی طرف آئیں گے یا 28 شیروں سے بڑھانے کی طرف آئیں گے اپنے اس شوق کو؟
نہیں انشاءاللہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو لالچ ہوتا ہے کہ وہ کبھی زندگی وہ ختم نہیں ہوتا. انشاءاللہ آگے بہت شوق ہے کہ انشاءاللہ اپنے شوق کو بڑھانا ہے. اور کیا کہتے ہیں ابھی امپورٹ انشاءاللہ حکومت کی طرف سے اگر کھلتی ہے تو انشاءاللہ بائٹ سے ڈفرینٹ اور مزید بریڈز جیسے کہ جیکوارز ہیں, لیپرڈز ہیں اور سنو لیپرڈز وغیرہ ہیں, انشاءاللہ وہ لانے کا پروگرام ہے. ان کے کیا نام کیا ہیں, اور آپ نے نام سوچے تو کیا ذہن میں آیا کہ کس چیز سے آپ نے اٹیچ کیا نام؟ جی کیا کہتے ہیں, یہ بیسکلی کوکو ہے. یہ جو یہ بیٹھی ہوئی آپ کے آگے لائنس ہے, یہ بہت زیادہ فرینڈلی ہے. ایون کہ گھر میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی, تو اس کے لیے اس وجہ سے پیار سے نام کوکو رکھ دیا. وہ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیٹی ہوئی ہے, بیسکلی گھر جب چھوٹے تھے تو ان کو اس وجہ سے اٹیچ کیا کہ ان کے گلے میں پٹے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے جو ان کے, وہ بلو کلر کا تھا, اس کا پرپل کلر کا تھا جو آگے بیٹھی ہوئی ہے, تو اس لیے اس کا نام بھی بلو ہی رکھ دیا, اس کا نام پرپل ہی رکھ دیا. تو یہ بات کو سنتے ہیں, بات کو سمجھتے ہیں, آواز دینے سے آواز آتے ہیں پاس. اگر کوئی ایکٹیویٹی وغیرہ کر رہے ہوں تو ان کو منع کیا جائے آواز بول کے, تو پھر باز آ جاتے ہیں اس چیز سے. کہ انسان بے شک اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے, لیکن جانوروں سے پیار کیا جائے, ان کو سمجھائے تو وہ سمجھ جاتے ہیں. جی بالکل سمجھتے ہیں بات کو, اس چیز سے منع ہوتے ہیں اور انہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز وجہ سے روک رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کام. کئی دفعہ میرے کافی دوست وغیرہ یہاں پہ آتے ہیں شوٹس وغیرہ کے لیے, ویڈیوز بنانے کے لیے, تو اکثر ان کے ساتھ پلے وغیرہ کرتے ہیں تو بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو میں منع کرتا ہوں کہ وہاں پہ اسٹل بیٹھ جاتے ہیں, مطلب ان کو دوبارہ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں, ان کو تنگ وغیرہ نہیں کرتے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, ایک ہی طرح کے شیر ہیں اور ان کے ناموں کی ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے آپ کو؟ پہچان اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم نے کوئی جنگل وغیرہ سے تو اٹھا کے لائے نہیں, گھر چھوٹے چھوٹے بچے پالے ہیں, تو جس وجہ سے پھر الحمدللہ یہ بات کو سنتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں کہ کون کیا نام ہے اسے بلا رہا ہے. سمجھ گیا ہے, یقینی بات ہے کہ پیار سے میں نے کہا ہے سٹ, اس کا مطلب اس نے میرا جو حال ہے وہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا, اور خود ایک دوسرے شیرنی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی ایکٹیویٹی, بیسکلی یہ کاٹنے کے لیے کسی کا انتظار نہیں کر رہے, بلکہ یہ ایک دوسرے سے پیار محبت اور کھیل رہے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا لوگوں کو کیا میسیج دیں گے؟ لوگوں کو میسیج یہ دیں گے کہ بہت اچھا شوق ہے, سب دوستوں کو شوق کرنا چاہیے. یہ صرف ایک نام بنایا گیا ہے کہ شیر ایک بہت خونخوار ہوتا ہے اور یہ اٹیک وغیرہ کرتا ہے. دیکھیں آپ بھی ان نون پرسن ہیں, دیکھیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں, دیکھیں کسی نے آپ پہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا, کوئی اٹیک وغیرہ نہیں کیا, کوئی بائٹ وغیرہ نہیں کیا. اس طرح یہ بہت زیادہ فرینڈلی ہے. تو سب دوستوں اور بھائیوں کو یہی مشورہ ہے کہ شوق کریں, الحمدللہ اچھا شوق ہے. ہم تو ماشاءاللہ 8 سال سے شوق کر رہے ہیں, تو آج تک الحمدللہ تجربہ ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی نقصان وغیرہ نہیں پہنچایا. عمیر, لاسٹ پہ آپ نے جس طرح بتایا کہ ان کی خوراک کافی مہنگی ہو گئی ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کے جس طرح رکاوٹ آئی, پابندی لگی, تو آپ حکومت پنجاب سے, موجودہ حکومت سے کیا یعنی کہ توقع رکھتے ہیں, کیا اپیل کرتے ہیں؟ ان سے یہی ہماری درخواست ہے کہ کائنڈلی وہ امپورٹ کو کھولیں تاکہ ہم بائٹ سے ڈفرینٹ جو بریڈز ہیں, تو تاکہ ایک پاکستان میں ایک نام ہو کہ اس طرح ماشاءاللہ اس شوق کو بڑھائیں. اور جو ہمارے باقی بھی جو بھائی شوقین حضرات ہیں جو شوق کر رہے ہیں, تو وہ تاکہ مزید شوق کو بڑھا سکیں, ڈفرینٹ بریڈز وغیرہ ہم بائٹ سے امپورٹ کریں. تو بس یہی ان سے درخواست ہے کہ کائنڈلی امپورٹ کو کھولا جائے تاکہ ہم ڈفرینٹ بریڈز کو بائٹ سے منگوا سکیں. ناظرین, عمیر قریشی میرے ساتھ موجود تھے, شیروں کے یعنی کہ شوق رکھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز سے شیروں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں, اور ایون کہ مجھے بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح شیروں سے پیار محبت کرتے ہیں. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.